अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। आज की बड़ी बात, लोगों ने इस मुल्क को लूटा और मकरूज किया। मैं ये आज वादा करता हूं, अल्लाह के सामने करता हूं कि इनको एक एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा। ये भी मेरा वादा है कि किसी किस्म का NRO किसी डाकू को नहीं मिलेगा। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कौमी असम्बली में पहली तकरीर थी। इस तकरीर के बाद से NRO की सदाएं मुसलसल गूंज रही हैं। हुकूमत बज़िद है कि मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ NRO चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून का इसरार ये है कि ना तो हुकूमत के पास किसी को NRO देने का इख्तियार है और ना ही मुस्लिम लीग नून NRO ना उनकी ख्वाहिश है और ना उस पर बिलीव रखते हैं। वज़ीर साहब ने खुद कहा मुझसे NRO मांगा गया। फिर एक वजीर साहब हैं मुराद सईद साहब, जी माशाल्लाह, वो असेंबली में खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मुझसे 8 आदमी NRO मांग रहे थे और एक मजाक बन गया है पाकिस्तान में। पहली बात ये है कि ये वजीर और वज़ीर-ए-आज़म मशवरा कर लें कि NRO होता क्या है, क्या इनको NRO देने का इख्तियार है। अगर मैंने एक जुर्म किया है, क्या इमरान खान और ये वजीर साहब को ये इख्तियार हासिल है कि वो मुझे माफ़ कर दें। हमने कह दिया हम ना NRO कभी मांगा है, ना तुम दे सकते हो, ना हमें चाहिए, अब आगे बात करो। PTI के इसरार और नून लीग के खुले इनकार के बावजूद NRO की बहस जारी है, बल्कि इन कयासराइयों में इजाफा हो रहा है। कुछ ज़मीनी हकाइक भी उन अफवाहों को मजीद तकवीत दे रहे हैं, जैसे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज की मुसलसल और पुरस्कार खामोशी। पहले ये बहस PTI और मुस्लिम लीग नून के गिर्द घूमती रही, लेकिन अब पीपल्स पार्टी ने भी मुस्लिम लीग नून और बिलखुसूस नवाज शरीफ को मिलने वाले मुमकिन NRO की बातें शुरू कर दी हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर NRO से मुतल्लिक मुसलसल बयानात दे रहे हैं। किसको कह रहे हो, क्या रोक सको? कहते मैं इमरान खान को कह रहा हूँ कि रोक सको तो रोक लो। अच्छा। NRO IRA कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की बेल हो जाएगी। अच्छा। और मेडिकल ग्राउंड पे होगी और उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब की भी मेडिकल ग्राउंड पे हो जाएगी। तो उसने कहा जी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी नहीं बोलेंगे और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा भी, मियाँ साहब बाहर चले जाएंगे इलाज के लिए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी कुछ देर बाहर चले जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। ताहम मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा परवेज रशीद ने गुज़श्ता रोज़ ही एक TV टॉक शो में इस इम्कान को मुस्तरद किया। मैं इसकी एक ज़िम्मेदार के तौर पर मुकम्मल तरदीद करता हूँ। नवाज शरीफ साहब ने अपनी सियासी ज़िंदगी में इससे पहले कभी डील नहीं की और आइंदा भी वो कभी डील नहीं करेंगे। अगर उन्होंने डील करनी होती तो वो अपनी बेटी समेत उन तमाम तकालीफ से आजमूदा ना होते जो मेरे और आप सब के इल्म में हैं। शायद परवेज रशीद के इसी बयान के बाद पीपल्स पार्टी के एक और सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह NRO के हवाले से मुहतात हो गए, लेकिन उनकी नज़र में नवाज शरीफ की ज़मानत का इम्कान अभी भी मौजूद है। देखें, जिस केस में नवाज शरीफ को सज़ा दी वो केस है ही नहीं। जिस केस में कुछ हो सकता था, कुछ मुझे पता नहीं है क्या अंदर की कहानी है, उस केस में उसको बरी कर दिया गया। नवाज शरीफ नेचुरली इस केस में उसको बेल मिल जाएगी। नेचुरली उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको बाहर जाना पड़ेगा। पहले भी उसका ऑपरेशन का कोई मसला हो गया था, तो ये उनका राइट है अगर कोर्टें उनको छोड़ती हैं। अगर ये कोई समझता है अनपढ़ अनसमझ आदमी कि वो को NRO है, तो हम तो बार बार कह चुके हैं, तो उनके नाम लो किस से बात हुई है। ये कहते हैं जेल में रहते हैं, हम पकड़ के जेल में डालें तो हम बरक हैं। अगर उनको कहीं से रिलीफ मिल जाए कहते हैं ये NRO, तो NRO नहीं करो। कौन कहता है इमरान खान को NRO? थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूँ न करो, कहो मैं नहीं करूंगा, जाओ जिसको कहना है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का मुआयना करने वाले मेडिकल बोर्ड ने आज वाज़ेह किया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बाएं गुर्दे में पत्थरी है, लेकिन कोई संजीदा मसला नहीं, ना उनको दिल का दौरा पड़ा है, इसीलिए बैरून मुल्क भिजवाने की ज़रूरत भी नहीं। ताहम नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज इस रिपोर्ट से मुतमईन नहीं। मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि नवाज शरीफ के मज़ीद टेस्ट किए जा रहे हैं और अगर डॉक्टर्स उनकी सेहत के हवाले से जो हैं वो परेशान दिख रहे हैं, ये कहना था मरियम नवाज का। ताहम साबिक वज़ीर-ए-आज़म के मुखालिफिन उनकी बीमारी और जेल से हॉस्पिटल मुंतकली को भी डील या ढील से जोड़ रहे हैं। देखें, लोग मुतमिन नहीं होंगे, लोग यही समझेंगे डील का नतीजा। डील नहीं, ढील का। इमरान खान की मौजूदगी में डील और ढील दोनों नहीं हो सकते, लेकिन ये बड़े फनकार लोग हैं। मैंने आपको कहा पहला रास्ता भी शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के लिए निकाला था और पथरी के लिए लंदन जाने की गुंजाइश नहीं है। वफाकी वज़ीर रेलवे ने आज ये भी दावा किया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नवाज शरीफ से मुतालिक जल्द सियासी फैसला करेंगे और 30 मार्च तक वाज़ेह होगा कि सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। शेख रशीद का दावा
کتنا حقیقی ہے یا فسانہ؟ چودھری منظور کی خبر میں کتنی صداقت ہے؟ اور کیا میاں نواز شریف کو ملنے والا ریلیف اگر ڈیل نہیں تو کیا کسی ڈیل کا حصہ ہے؟ پوچھیں گے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احسن اقبال صاحب، تھینکس فار جوائننگ اس۔ پہلی بات تو یہ کہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں چودھری منظور صاحب، 2-3 دنوں سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اطلاعات کے مطابق انہوں نے 2-3 آپ کے مسلم لیگ نون کے ذرائعوں سے بھی یہ کنفرم کیا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کسی قسم کی ڈیل کے معاملات ان کے طے پا چکے ہیں سینئر لیڈرشپ کے لیے۔ نواز شریف صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے، شہباز شریف صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، آپ نے جیسے ابھی خود اپنے پروگرام کے ابتدا میں کہا کہ وزیر اعظم صاحب 2 ٹوک الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ اس ملک کے اندر کوئی NRO نہیں ہوگا۔ یا تو جو لوگ یہ ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں اس بات کو کہیں کہ عمران خان صاحب نے کوئی یو ٹرن لے لیا ہے اپنے NRO کے موقف کے اوپر، اور دوسری بات جیسے پرویز رشید صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہماری قیادت جس نے اتنی ابتلا دیکھی ہے، نواز شریف صاحب نے اپنی اہلیہ کی قربانی دی اپنے اصولوں کی خاطر اور اپنے قوم کی خاطر، ان کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے اپنی بیٹی کے ساتھ آئے، جیل کو انہوں نے قبول کیا۔ اتنا سب کچھ کر دینے کے بعد اب ڈیل کے لیے کیا بچا ہے؟ تو اس لیے یہ سب ہمارے مخالفین جن کو اب نظر آ رہا ہے کہ جو کیسز بنائے گئے تھے ایک ایک کر کے وہ تمام کیسز جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں، ان کیسز کے اندر کچھ نہیں نکلا، اور جب انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اب یہ اپنی عدالتی جنگ اور انصاف کی جنگ جیتیں گے، نواز شریف صاحب انشاءاللہ تعالی رہا بھی ہوں گے، تو وہ اس پورے عمل کو لوگوں میں ایک کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی شر انگیز باتیں کرتے ہیں، اور یہ ایک بڑا ہی منفی پہلو ہے ہماری سیاست کا۔ آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری کا کیسے کیسے مذاق کتنے سینئر لوگوں نے نہیں اڑایا تھا۔ نواز شریف صاحب کی ہارٹ سرجری ہوئی، اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تو کوئی ڈینٹل سرجری کی کلینک ہے جہاں پہ وہ داخل ہوئے ہیں، یہ مذاق ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ میرے ساتھ جو قاتلانہ حملہ ہوا، میری تصویروں کو، پٹی والی تصویروں کو فوٹو شاپ کر کے الٹا کر کے لوگوں میں تاثر دیا گیا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے ساتھ ڈرامے ہو رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو PTI کی میڈیا اسٹریٹجی ہے اور جو خان صاحب ہیں، انہوں نے اتنی نفرت پھیلا دی ہے معاشرے میں کہ ہم ہر جائز چیز کو بھی ناجائز بناتے ہیں، ہم ہر کسی کی ٹریجڈی کے اندر بھی سیاست لے کر آتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمیں ان رویوں کو شائستگی کے اندر لے کر آنا چاہیے۔ نواز شریف صاحب کی جو کنڈیشن ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ شہباز شریف صاحب از اے کینسر سروائیور، اینڈ آئی تھنک انہوں نے بڑے بولڈلی اس قوم کی خدمت کی ہے۔ تو ہمارے جو قومی رہنما ہیں، بجائے اس کے کہ ان کا ہم بلا وجہ کوئی کنٹروورسیز میں دھکیلیں، ہمیں ان کی اگر کوئی پرسنل بیماری ہے اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے اور ان کے اس حق کو تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے احسن اقبال صاحب، اس میں آپ نے مخالفین کی بات کی، دیکھیں اگر فواد چودھری یہ بات کریں، شیخ رشید کریں، مراد سعید کریں، پھر تو سمجھ میں آتی ہے، پھر تو مسلم لیگ نون بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ مخالفین ہیں، ان کا ایجنڈا ہی ہے۔ پیپلز پارٹی تو اب ایک پیج پر ہے، دونوں اپوزیشن جماعتیں ہیں، آپ کے تعلقات لیڈرشپ کی بھی آپس میں اچھے ہیں، پیپلز پارٹی کیوں بار بار پارٹی سے کسی پیپلز پارٹی کے کسی ذمہ دار نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ کوئی ایک آدھا فرد اگر کوئی اپنی شرارت انگیز بیان دیتا ہے تو میں اسے پیپلز پارٹی کا آفیشیل موقف نہیں سمجھتا۔ آپ نے دیکھا خورشید شاہ صاحب نے ایک بڑا معتبر اور میانہ روی کا اور ایک بہت تدبر کا بیان دیا، اسی طرح زرداری صاحب یا بلاول بھٹو صاحب سے میں نے کوئی ایسا بیان نہیں سنا۔ تو ویسے بھی پیپلز پارٹی اگرچہ ہم اپوزیشن کے اندر اکٹھے ہیں لیکن وہ ایک علیحدہ سیاسی جماعت ہے، اس کی سیاست علیحدہ ہے، الیکشنوں میں ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں، تو وہ جو ایک کمپیٹیٹیو فیلنگ ہے اس کو آپ جدا بھی نہیں کر سکتے، اس سے کوئی متاثر ہو کے کوئی ایسی بات کر سکتا ہے جو غیر مناسب ہو، لیکن ان کی جو سینئر قیادت ہے اس نے کوئی ایسا غیر ذمہ دار بیان نہیں دیا۔ ٹھیک ہے احسن اقبال صاحب، چودھری منظور صاحب بھی سینئر رہنما ہیں ان کے، اور پیپلز پارٹی میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ انڈیویجولی بڑا کم ایسے ہوتا ہے کہ کوئی سینئر رہنما ایسے خود سے بیان دے دیتا ہے، تو یہ پالیسی میٹر بھی تو ان کا ہو سکتا ہے کہ آج چودھری منظور نے بیان دیا، سینئر رہنما مرکزی رہنما ہے ان کے، کل ہو سکتا ہے جی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا پالیسی بیان دیا ہے، اور اس کے بارے میں وہ بہتر بات کر سکتے ہیں، لیکن میں اپنی بات ضرور کروں گا
کہ مسلم لیگ نون نے اور اس کی قیادت نے جو قربانی دی ہے، جو اپنے موقف پر کھڑی ہے، اتنا کچھ ابتلا کے بعد، اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب کی ذات کے حوالے سے کوئی اس طرح کا تاثر دینا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی توہین ہے اس موقف کی جو انہوں نے اختیار کیا، جس کے لیے انہوں نے اپنی نہایت ہی عزیز اہلیہ ان کو بستر مرگ پہ چھوڑ کر آئے تاکہ کوئی ان پر ان کی سیاست پہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ اپنی بیٹی کے ساتھ انہوں نے جیل کو قبول کیا۔ تو اب اس طرح کی شرانگیز بیانات کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب مخالفین دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے قانونی حقوق حاصل کریں گے، یہ واپس آ جائیں گے، تو اس کو دھندلا کیا جائے۔ ٹھیک ہے احسن اقبال صاحب، نواز شریف صاحب تو چلیں وہ تو ہیز بیہائنڈ دا بارز، لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ابھی تک خاموش ہیں، اور کافی سوالات اس لیے اٹھائے جا رہے ہیں کہ وہ دونوں بالکل خاموشی اختیار کی ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ اشارے اسی جانب کیے جا رہے ہیں کہ جی تھوڑا سا ان کو ہو سکتا ہے کہ ریلیف مل جائے، لیکن اس کے لیے انہیں خاموش رہنا پڑے گا۔ دیکھیے دو باتیں ہیں نا، ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری سینئر لیڈرشپ تب بیان بازی کرے، میدان میں آئے جب کوئی انتخابی عمل ہے، جب کوئی مہم چلانی ہے، جب کوئی تحریک چلانی ہے۔ ہم تو بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم ابھی کوئی تحریک نہیں چلانا چاہتے، ہم اس حکومت کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں کہ یہ حکومت کل کو اپنی ناکامیاں ہمارے گلے نہ تھوپ دے کہ انہوں نے ہمیں چلنے نہیں دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا ہر لیڈر، چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ دوسرا کوئی لیڈر ہے، ہم سب نواز شریف ہیں، ہم ان کی جگہ بولتے ہیں، مسلم لیگ نون بولتی ہے۔ مسلم لیگ نون صرف نواز شریف صاحب کے ذریعے نہیں بولتی، اس کے تمام رہنما اپنے موقف کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم سب کے اندر نواز شریف صاحب ہی بولتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ خاموش ہیں، وہ نہیں بولتے، کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے، چونکہ اس وقت کوئی ملک کے اندر ایسا مرحلہ درپیش نہیں ہے جس میں انہوں نے یا مریم نواز صاحبہ نے کسی مہم کی قیادت کرنی ہے۔ پہلے جب وہ بہت سرگرم تھے، ہم ایک انتخابی عمل کے اندر تھے، تو اب وہ انتخاب ختم ہو گئے ہیں۔ ہم بھی اپنے حلقوں میں الیکشن کے دوران 20 جلسے کرتے ہیں ایک دن میں، جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے تو ہم پھر قومی اسمبلی میں آ کے تقریریں کرتے ہیں، پھر جلسوں میں نہیں جاتے۔ تو اس لیے یہ اب ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی بہت سرگرم کردار ادا کرنا پڑے، جب وقت آئے گا تو ضرور وہ کردار ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے احسن اقبال صاحب، آج آپ نے عیادت بھی کی، ملاقات ہوئی میاں صاحب سے آج آپ کی، ایک تو ان کی صحت کیسی ہے، دوسرا ان کا اپنا کیا ذاتی کیا خیال ہے کہ کیا ان کو باہر جانا چاہیے اگر اجازت مل جائے ٹریٹمنٹ کی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ وہ بہت پرعزم ہیں اور ان کے حوصلے بلند ہیں، لیکن یقیناً ان کی صحت کے حوالے سے ہمیں تشویش ہے، چونکہ ان کے ذاتی معالج نے مجھے بتایا کہ پچھلے 15 دنوں سے وہ ڈیلی انجائنا پین کی کمپلینٹ کر رہے ہیں۔ اور ابھی جس طرح کے حکومت کے کچھ ترجمان کا میں بیان سن رہا تھا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہارٹ اٹیک کی رپورٹ نہیں آئی۔ انجائنا جب پین ہوتی ہے کسی کو تو دیٹ از اے وارننگ سائن، اس کے بعد آپ کو مریض کو توجہ دینی ہے، اس کا علاج کرنا ہے۔ آپ نے ہارٹ اٹیک کا انتظار نہیں کرنا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے پھر ہم اس کا علاج کرنا شروع کریں گے۔ اور جو ہاسپٹل انہیں جہاں پہ رکھا گیا ہے اور اس ہاسپٹل کی جو اسپیشلائزیشن ہے یا جو اس ہاسپٹل کی میڈیکل ٹیم ہے، اس میں کوئی کارڈیولوجسٹ نہیں ہے، وہاں پہ تو کارڈیولوجی کا کوئی وارڈ یونٹ تک ہی نہیں ہے۔ وہ سارے اپنے کارڈیولوجی کے مریضوں کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں ریفر کرتے ہیں۔ تو یہ منطق اور دلیل سمجھ نہیں آئی کہ ایک شخص جو دل کا مریض ہے اس کو آپ ایک ایسے ہاسپٹل میں رکھ رہے ہیں جہاں دل کا کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے۔ اچھا احسن اقبال صاحب، ایک تو آپ سروسز ہاسپٹل کی بات کریں، ڈاکٹر محمود ایاز صاحب ان کے جو پرنسپل ہیں، آج انہوں نے بھی میڈیا ٹاک کی اور انہوں نے یہ کہا کہ جی آج جو کارڈیولوجسٹ کی ایک اسپیشل ٹیم جو ہے انہوں نے معائنہ کرنا تھا میاں صاحب کا، کچھ ٹیسٹ وغیرہ بھی کرنے تھے، بقول ان کے گردے میں پتھری ہے۔ تو یہ آپ اس کو کیا تصدیق کریں گے ان کے بیان کی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ آج ان کو دیکھا گیا ہے، کارڈیولوجسٹ کی ٹیم نے ان کا معائنہ کیا ہے سروسز ہاسپٹل میں؟ دیکھیے جب میں ان کو مل کے آیا تھا اس وقت تک کوئی کارڈیولوجسٹ ٹیم نہیں آئی تھی، اور وہ کسی اپنے بیوروکریٹک پروسیجر میں تھے کہ جی ہمیں جیل کے حکام سے اجازت ملے گی تو ہم آئیں گے۔ اس کے بعد اگر آفٹر نون کے اندر یا پچھلے ٹائم
کوئی ٹیم نے ان کا معائنہ کیا تو میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ بات ہمارے لیے بہت تشویشناک ہے کہ جس شخص کو بنیادی عارضہ دل کا ہو، ان کے 2 ہارٹ کے آپریشن ہو چکے ہیں اور وہ مسلسل 15 دن سے انجائنا پین کی شکایت کر رہے ہیں، اور آپ ان کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں لانے کی بجائے سروسز ہاسپٹل میں لے آتے ہیں کہ جہاں پہ ہارٹ پیشنٹس کے لیے کوئی سہولت ہی موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، احسن اقبال صاحب، ان کے جو پرسنل معالج ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کا کیا کہنا ہے؟ کیا وہ یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ٹریٹمنٹ کے لیے باہر لے جانا چاہیے؟ ان کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ان کا جو بائی پاس آپریشن ہے جس ڈاکٹر نے کیا تھا، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو بھی بائی پاس کا مریض ہوتا ہے اس کی کیئر، اور وہ اگر کوئی خدا نخواستہ کمپلیکیشن ہو تو جو معاونت اور جو اس کے بارے میں رائے وہ ڈاکٹر کے جس نے بائی پاس سرجری کی ہو وہ کر سکتا ہے، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو یہ نواز شریف صاحب کا بنیادی حق ہے، اور ان کو، وہ ہمارا قوم کا اثاثہ ہیں، وہ کوئی عام بندے نہیں ہیں، وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، اور ایک سینئر لیڈرشپ مشکل سے پیدا ہوتی ہے۔ ان کی اس وقت ایک جو تدبر ہے، ان کی جو ملک کے اندر ایک اثر ہے، وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور ہمیں اپنی سینئر لیڈرشپ کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ان کو صحت کو یقینی بنانے کے لیے جو بھی ممکنہ اقدامات ہیں اس کے اندر کوئی غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، احسن اقبال صاحب، پنجاب گورنمنٹ نے بھی ان کا میڈیکل بورڈ بنایا تھا، ان کا معائنہ ہوا، پھر رپورٹ سامنے آئیں، ان کے پرسنل معالج ہیں میاں صاحب کے، ان کی رپورٹس الگ سے جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، ان سے بات بھی ہماری ہوئی تھی آف دا ریکارڈ۔ لیکن تو آپ کے میجر کنسرن کیا ہے مسلم لیگ نون کا، اور آپ کی گورنمنٹ سے کیا آپ مطمئن نہیں ہیں؟ اگر میڈیکل بورڈ بن گیا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کل کو میاں صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو ذمہ داری تو پوری میڈیکل بورڈ پہ آئے گی۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے اور آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو اتنی بڑی رسپانسبلٹی کیسے لے سکتی ہے پنجاب گورنمنٹ نے جو میڈیکل بورڈ بنایا تھا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ذاتی معالج اور ان کی فیملی مسلسل یہ شکایت کرتے رہے ہیں کہ ان کا میڈیکل ریکارڈ ان سے چھپایا جاتا رہا ہے، ان کو وقت کے اوپر میڈیکل فیسلٹیز نہیں دی جاتی رہیں، اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ جب وہ خود کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ 15 دن سے ان کو بازو میں اور انجائنا پین کی علامات ہیں، شکایات ہیں، تو اس کے بعد بجائے اس کے کہ انہیں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں رکھا جاتا، ان کو لا کے سروسز ہاسپٹل میں رکھ دیا گیا ہے جہاں پہ دل کے مرض کی کوئی سہولت ہی موجود نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں حکومت کی طرف سے ایک مناسب جو طبی سہولیات ہیں وہ نہ فراہم کرنے کے غیر ذمہ داری کے رویے کی علامت ہیں اور عکاسی کرتی ہیں۔ تو اس لیے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ان کو جو سہولیات ہونی چاہیے، جو پروفیشنل کارڈک کیئر چاہیے، بلکہ حکومت کا تو فرض تھا کہ کہتی کہ جی آپ بتائیں اگر آپ کو کوئی اپنے پسند کے ڈاکٹرز جو آپ جن پہ تسلی ہے ان کے لیے ہم معاونت کرتے ہیں، ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ تو حکومت تو ان کے میڈیکل ریکارڈز ڈیلے کرتی رہی، ان کے میڈیکل بورڈ کی جو ریکمنڈیشنز تھیں ان کی امپلیمنٹیشن پہ ڈیلے کرتی رہی، اور جہاں پہ انہیں جانا چاہیے تھا ادھر جانے کی بجائے کسی اور جگہ لا کے رکھ دیا۔ تو یہ سارا جو حکومت کا رویہ ہے یہ ہمیں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے کہ وہ تغافل برت رہے ہیں، اور اس بارے میں ہمیں بہت خدشات ہیں۔ ٹھیک ہے، احسن اقبال صاحب، آخری سوال آپ سے، کافی سیریس آپ کے خدشات ہیں میاں صاحب کی صحت کو لے کر، تو اس کی ذمہ داری خدا نہ خواستہ کل وہی ہو جاتا ہے جو آپ آج کنسرنز کا اظہار کر رہے ہیں، تو ذمہ دار پنجاب حکومت ہوگی یا فیڈرل حکومت ہوگی؟ دیکھیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نواز شریف صاحب کو صحت دے، پوری قوم کی دعائیں ہیں۔ آج بھی جب میں ان کو دیکھنے گیا تو آپ یقین کیجئے کہ مجھے خود اتنے جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے کہ مین روڈ انہوں نے چونکہ دروازہ بند کیا تھا، میں جیل روڈ سے پیدل جا رہا تھا، وہاں پہ موٹر سائیکل روک کے، گاڑیاں روک کے، کئی بزرگ خواتین ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ آپ نواز شریف صاحب کو ہماری دعائیں دیں، ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو جس شخص کے لیے پوری قوم اور لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ دعائیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا۔ لیکن پھر بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم انسانی طور پہ جو طبی سہولیات ہیں ان کے اندر کوئی غفلت نہ کریں، اور حکومت کی، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں ذمہ دار ہیں۔ ان کی صحت کے حوالے سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی خدشات ہوتے ہیں تو یہ دونوں قصوروار ہوں گے۔
एहसन इकबाल साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर दाखिला हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने सुना काफ़ी कंसर्न है वो नवाज शरीफ साहब की सेहत को लेकर, और उन्होंने आज ऑन एयर ये कहा कि अगर उनके खदशात दुरुस्त साबित होते हैं, अगर नवाज शरीफ साहब की सेहत को कुछ हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत पर होगी। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून का उन्होंने ये कैटेगोरिकली कहा कि कोई डील पर वो बिलीव नहीं करते, लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे कुछ और बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ की। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बलूचिस्तान के इलाके लोरालाई में समाजी कारकुन और प्रोफेसर अरमान लोनी की हलाकत का मामला संगीन होता जा रहा है। 2 रोज़ कबल अरमान लोनी पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान मुबैना तशद्दुद से हलाक हो गए थे। इस वाक़े के बाद से बलूचिस्तान बिलखुसूस कोयटा के कई इलाकों में सूरत हाल कशीदा है। आज पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की कॉल पर शहर में हड़ताल भी की गई, शटर डाउन भी हुआ। लोरालाई पुलिस ने इल्ज़ामात को मुस्तरद कर रही है। पुलिस के मुताबिक ना अरमान को गिरफ्तार किया गया, ना ही तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अरमान लोनी की हलाकत के बाद उनके जनाजे के मौके पर भी सूरत हाल कशीदा रही। हुकूमत बलूचिस्तान की पाबंदी के बावजूद मेंबरान कौमी असम्बली अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ ने जनाजे में शिरकत की कोशिश की। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि जनाजे में शिरकत से रोकने के लिए उनकी गाड़ी पर फायरिंग भी की गई। इस मुबैना कत्ल के हवाले से हुकूमत पर सियासी दबाव बढ़ता जा रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपनी ट्वीट में इस कत्ल की मजम्मत करते हुए आज़ाद और शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी किया। दूसरी जानिब इस वाक़े का वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने भी नोटिस लेकर 48 घंटों में रिपोर्ट जो है इस वाक़े की तलब कर ली, और आज वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का वादा भी किया। हुकूमत बलूचिस्तान वाक़े में प्रोफेसर अमानुल्लाह लूनी साहब की जाँ बाक होने पर अफसोस का इज़हार करती है और लवाकिन के गम में बराबर शरीक है, और हम उन्हें ये बावर कराना चाहते हैं कि जिस तरह आपके मरहूम की मौत हुई है, इंशाअल्लाह उसके तमाम हक़ाइक़, तमाम चीज़ें हम कौम के सामने रखेंगे। अभी तक उस मरहूम को 2 दिन हुए हैं, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना है। आप उस तक सब्र करें। अगर उस तक गवर्नमेंट का कोई इदारा भी मुलविस पाया जाता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नाज़रीन, आपको बताते चलें इसमें 2 बड़े सवालात हैं। एक तो ये कि 2 दिन गुजर चुके हैं, प्रोफेसर अरमान लोनी की तदफीन भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक FIR वाक़े की दर्ज नहीं हुई, बल्कि अब्दुल कयूम उस्मान खैल साहब की एक दरख्वास्त है जो उस वक्त मौके पर भी मौजूद थे। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि उस वक्त ASP जो थे वहाँ के अताउर रहमान तरीन साहब वो आए, उन्होंने सबसे पूछा कि आप लोगों में से प्रोफेसर अरमान कौन है, अरमान लोनी। तो जब उनको पता चला, फिर उन्होंने दरख्वास्त के मुताबिक अब्दुल कयूम उस्मान खैल ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ASP साहब ने ख़ुद उनको जो है तशद्दुद का निशाना बनाया है, जिससे उनकी हलाकत हुई। ना सिर्फ ये, बल्कि जब वो हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो उनको हॉस्पिटल ले जाने से भी रोका गया। बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर ज़िया लांगू साहब। मीर साहब, अरमान लोनी की जिस तरह हलाकत हुई, काफ़ी सवालात उठ रहे हैं। अब तो उनकी तदफीन भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक FIR क्यों नहीं दर्ज करवाई जा सकी? देखिए, हम अपने हर चीज को बारीक बीनी से नहीं देखते, जल्दबाजी में उसको मीडिया पर भी लाते हैं और हर चीज को हम रियासत के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करते हैं। इनका कल किसी टॉर्चर सेल में ये वाकया पेश नहीं है, किसी जेल में पेश नहीं है। ये रोड के ऊपर एक स्ट्राइक जहां 144 इम्पोज था, जहां कानून पर अमल दरामद करना हर पाकिस्तानी शहरी का फर्ज बनता है, उसमें बैठे थे। उधर पुलिस वाले भी हमारे पाकिस्तानी हैं और ये अरमान लोनी साहब भी बैठे थे, ये सब दोस्त। तो इनके दरमियान अगर कोई तू मैं हुई है, वहाँ जो कुछ हुआ है वो इमरजेंसी में जो कुछ होता है वो ही हुआ है, जिससे भी हुआ है। तो इसकी पोस्टमार्टम साहब, उसमें एक शख्स की हलाकत हो गई है, तू मैं से ज्यादा बढ़कर हुआ। इसका FIR हम काटते हैं, उनके लवाकिन का अभी हमने JIT इसकी तफ्तीश करनी है कि तफ्तीश में ये किस पहलू जाता है, ताकि हम इसको गलत तरीके से मुल्क दुश्मन अनासिर को इस पर सियासत करने ना दें। अगर इसमें पुलिस जिम्मेदार पाया गया तो पुलिस को सजा मिलेगी, अगर उनकी मौत तिबी मौत थी
تو उनको अल्लाह नहीं, वज़ीर दाखिला साहब अब्दुल कयूम उस्मान खेल नाम एक शख्स हैं जिन्होंने दरख्वास्त ये दी है कि जाए वकूआ पर ASP अताउर रहमान तरीन साहब आए, उन्होंने पूछा कि आप में से अरमान लोनी कौन है। जब वो आइडेंटिफाई हो गए तो उनको पिन पॉइंट किया गया, फिर प्रोफेसर अरमान पर तशद्दुद किया गया। अगर वाक़े के ऐनी शाहिदीन भी मौजूद हैं तो सवाल यह कि फिर अभी तक FIR क्यों दर्ज नहीं कराई जा रही? FIR इनका जिस तरीके से दर्ज जो रियलिटीज हैं, रियलिटीज की बुनियाद पर दर्ज कराने के लिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो उसको हर हालत में उसको दर्ज करे। लेकिन आप किसी सियासी पॉलिटिकल पार्टी की कहने पर, किसी गैर कुव्वतों की ताकतों के कहने पर उसी तरीके से FIR काटेंगे तो रियासत एक जिम्मेदार रियासत है, तमाम शहरी उसके शहरी है, पुलिस वाला हो, कोई कारकुन हो, वो हर पहलू से देखकर अकायद की तरफ जाने की कोशिश। नहीं, ज़िया लांगू साहब देखें, एक तो वो प्रोफेसर थे, उस्ताद थे, ना वो शिद्दत पसंद थे, ना दहशतगर्द थे, तो उनकी इस तरह से हलाकत पर यकीनी तौर पर सवालात तो उठेंगे, लेकिन उनके जनाजे में भी रुकावटें खड़ी की गई। आज बलूचिस्तान में एहतजाजन शटर डाउन है। लगता है ऐसा है कि आप लोगों से ये मामला मिसमैनेज हुआ? नहीं नहीं, ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हुआ है। मिसमैनेज तब होता जब इसमें जो हमारे मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं जो ऐसी चीजों के पीछे होते हैं, उनकी साजिश थी कि ये लोग आ जाएं और इधर से रियासत के रिट को चैलेंज करें, क्योंकि एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से अगर पाकिस्तानी रियासत आप पर कोई कानून इम्पोज करता है तो उसका एहतराम करना आप पर फर्ज है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ हमारे MNAs भी इस कानून को तोड़कर वो आ गए थे। उनकी आने की कोई वजह नहीं है, हर पाकिस्तानी जहाँ भी जाए घूम सकता है, लेकिन उनके आप जाकर स्पीचेस देख लें, रियासत को जिस अंदाज में वो याद करते हैं, रियासत का जिस अंदाज में वो नाम लेते हैं, उनको मेरे ख्याल में हम बलूचिस्तान वाले ऐसी चीजों से पहले बहुत खून खराबी से गुजर चुके हैं। ऐसे अनासिर को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते कि हमारे मुल्क हमारे सूबे में आकर रियासत और आवाम के दरमियान कोई दीवार करने की कोशिश करें। हम इस चीजों से बहुत सफर कर चुके हैं, तो लिहाजा जिन 2-3 लोगों की एंट्री पर पाबंदी थी उनको नहीं आना चाहिए। बाकी जिसको जो भी आया है आना चाहता था उसके लिए कोई मसला नहीं था, लेकिन लोग इनके साथ आ रहे थे, तो फिर भी हमारा कानून तोड़ा गया, हमारे कानून को पांव तले रोंदा गया। फिर भी हमने सब्र का मुजाहिरा करके इनको नमाज जनाजा पढ़ के वापस भेज दिया। जहाँ रियासत सब्र का मुजाहिरा करती है, जिम्मेदारी का मुजाहिरा करती है, बराए मेहरबानी आप लोग मीडिया वाले दोस्त रियासत की उसको भी देखा करें कि रियासत क्या कर रहा है, रियासत की जिस तरीके से चल रहा है। वैसे कल अगर रियासत समझदारी से काम नहीं लेता तो यहाँ धरने होते, यहाँ पता नहीं क्या क्या करने का प्लान था। ये अल्हम्दुलिल्लाह रियासत की जो है दूरंदेशी की वजह से ज़िया लांगू साहब, एक तो ये कि इस वाक़े पर मीडिया ने तो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। दूसरा, आपने जिन 2 MNAs का नाम लिया कि आप उन्हें बलूचिस्तान में बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनकी गाड़ी पर फायरिंग भी की गई, तो क्या बर्दाश्त ना करने का मतलब ये है कि उन पर फायरिंग कर दी जाए? क्या इस वाक़े की कोई तहकीकात हुई हैं? वो ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? कोई FIR दर्ज हुई है? देखिए, हमें जहाँ भी एक चीज जिस महज़ब माशरे में मुल्क में ऐसी काम होती है तो उसकी पुलिस को छोड़ा जाता है, इदारों को छोड़ा जाता है कि वो इन्वेस्टिगेट करें। हमारे 4 दिन पहले पुलिस वाले शहीद हुए, उसके बाद इब्राहिम अरमान लोनी साहब का मसला हो गया। हमें कभी धरने के नाम पर, कभी जनाजे के नाम पर, कभी शटर डाउन के नाम पर सियासत करने की कोशिश की जा रही है चारों तरफ से। हमें छोड़ा जाए था कि हम असल में तहकीकात की तरफ रुख करें और लोगों को एक काबिल एतबार और रियलिटीज की बुनियाद पर एक रिपोर्ट। अच्छा ज़िया लांगू साहब, क्या अभी ये बताएं क्या फैसला हुआ? 48 घंटों में रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद FIR आप लॉन्च कर देंगे, JIT बनानी है आपने, उसके बाद मुकदमा कायम होगा? दूसरा ज़िमनी सा एक सवाल ये कि इस वाक़े में जिस ASP साहब तरीन साहब का नाम लिया जा रहा है, क्या उनसे तहकीकात के लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? बिल्कुल, पाकिस्तान के कानून से कोई भी बालातर नहीं है। जो भी पाकिस्तान के कानून को तोड़ेगा रियासत बिल्कुल उसके खिलाफ हरकत में आएगी और सख्त। चलें ठीक है, आपने कहा उनको गिरफ्तार किया जाएगा, तो क्या अगले 48 घंटों में ये रिपोर्ट वज़ीर आला साहब को पेश हो जाएगी? नहीं, देखिए, मैं ये इतना वाक़या इसको इतना उछाला गया कि इसको 48 घंटे में
جب ہم تو جی آئی ٹی بنا لیں گے، موقع پر جائیں گے، لیکن جو ڈاکٹروں کا رپورٹ ہے اس کو آنے میں ٹائم لگے گا. تو جب تک ڈاکٹروں کی رپورٹ نہیں آتی کس پہ تشدد ہوا ہے یا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ مین رپورٹ کی ہے، تو وہ آ جائے، باقی چیزوں میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا. مرزا لانگو صاحب صوبائی وزیر داخلہ بلوچستان ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی طرح کا ایک واقعہ سائیوال میں بھی ہوا جس میں بھی الزامات جو ہیں وہ پولیس پر لگے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پر لگے. بریک کے بعد سائنا سائیوال میں پیش رفت ہوئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک راجی. سانہ سائیوال پر آج ایک بڑی پیش رفت ہوئی. مقتول خلیل کے خاندان نے پنجاب حکومت کی جانب سے بنائی گئی جے آئی ٹی سے مشروط تعاون کرنے پر رضامندی بالآخر ظاہر کر دی ہے. واضح ہے کہ اب تک متاثرہ خاندان والوں نے حکومت نے جو جے آئی ٹی بنائی تھی اس سے تعاون سے انکار کر دیا تھا اور اس پر ان کو کوئی زیادہ بھروسہ بھی نہیں تھا. ان کا موقف یہ تھا کہ انہیں جے آئی ٹی پر بالکل بھی اعتماد نہیں. لیکن آج لاہور میں متاثرہ خاندان اور پنجاب حکومت کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب تو نہیں تھے لیکن ان کے ترجمان شہباز گل اور جے آئی ٹی کے سربراہ اعجاز شاہ نے صرف خلیل خاندان سے ملاقات کی. اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ روزی وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کی تھی جس کے دوران سانہ سائیوال پر متاثرہ خاندانوں سے حکومت کو تعاون کرنے کی ہدایات جاری کی گئی تھی. خلیل کے خاندان کے نئے وکیل بیرسٹر احتشام کے مطابق جے آئی ٹی کے سربراہ نے انہیں یقین دلایا کہ اس سانحے میں گرفتار سی ٹی ڈی کے اہلکاروں سمیت واقعے میں ملوث افسران کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، جس کے بعد متاثرہ خاندان جے آئی ٹی سے تعاون کرنے پر رضامند ہوا. اعجاز شاہ صاحب نے بالکل ہمیں تسلی کرائی ہے کہ جو افسران ہیں ان کے حوالے سے بھی تفتیش ہوگی. جس طرح سے آج اعجاز شاہ صاحب نے بتایا ہے، کل ہم جائیں گے اس فائل کو دیکھیں گے اور اگر وہ ویسی ہے جیسا کہ وہ بتا رہے ہیں تو یقیناً اس کے اوپر ہماری تسلی اور تشفی ہے. اس چیز کی یقین دہانی ہمیں کرائی گئی ہے کہ جن لوگوں کے حکم سے یہ وقوع ہوا ہے یا یہ آپریشن جس کو سو کالڈ وہ کہہ رہے ہیں ان کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. اس پریس کانفرنس کے دوران بیرسٹر احتشام نے یہ انکشاف بھی کیا کہ سانہ سائیوال میں متاثرہ بچے عمیر کے بیان کے مطابق سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے گاڑی کو روکنے کے بعد سب سے پہلے ڈرائیور ذیشان پر گولیاں برسائیں، جس کے بعد انہوں نے فون پر کہیں سے احکامات لینے کے بعد خلیل کے خاندان پر بھی گولیاں برسائیں. عمیر جو بچہ جس کا وہ بیان ہے اس نے بتایا اپنے بیان میں کہ جو پولیس والے سی ٹی ڈی اہلکار وہاں پر آئے تھے انہوں نے آتے ساتھ جب گاڑی روکی تو سب سے پہلے ذیشان کو فائر مارے. اس کے بعد ان میں سے ایک پولیس اہلکار نے فون پر کسی سے رابطہ کیا اور فون بند کیا اور فائرنگ روک دی گئی. تب پھر فون بند کیا، پھر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، پھر دوبارہ فائرنگ. اس کا مطلب ہے they were taking orders from somewhere. تو وہ کون ہے اس کی تشخیص جے آئی ٹی کرے. یہ انتہائی اہم بیان ہے کیونکہ سی ٹی ڈی کا موقف یہ رہا ہے کہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ گاڑی میں ذیشان کے علاوہ خلیل اور اس کا خاندان بھی موجود تھا. لیکن اس بیان کی روشنی میں واضح ہوتا ہے کہ یہ بیان جھوٹ پر مبنی تھا. اہم سوال یہ ہے کہ گاڑی پر گولیاں برسانے کا حکم کس نے دیا، اور اس سوال کا جواب بھی آج لاہور ہائی کورٹ میں سانہ سائیوال کی سماعت کے دوران ملا، جہاں سرکاری وکیل نے عدالت کے سوال پر بتایا کہ سی ٹی ڈی کے ایس ایس پی جواد قمر نے گاڑی پر فائرنگ کا حکم دیا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے آج کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا اختیار صرف وفاقی حکومت کے پاس ہے، لہٰذا عدالت کو بتایا جائے کہ جوڈیشل کمیشن بنانے پر اب تک وفاقی حکومت نے کیا اقدامات کیے. متاثرہ خاندان کے مطابق اگر انہیں 2 ہفتے میں متوقع جے آئی ٹی رپورٹ کے بعد انصاف ہوتا نظر نہ آیا تو وہ ایک بار پھر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کریں گے. کوئی پریشر نہیں تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی. جو گورنمنٹ میں اور ہمیں خلا تھا وہ تھوڑا سا کوئی کرن نظر آئی ہے. یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آپ کو انصاف ملے گا. اگر نہیں ملتا تو پھر ہم جوڈیشل کمیشن کی طرف جائیں گے. اگر پھر بھی نہ کچھ ہوا پھر ہم سڑکوں پر. سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ پنجاب حکومت نے آج کی ملاقات میں مقتول ذیشان کے خاندان کو کیوں نہیں بلایا. واضح ہے کہ پنجاب حکومت کے مطابق یہ سارا آپریشن ذیشان کی وجہ سے ہی کیا گیا تھا، جن پر الزامات ہیں کہ وہ ایک شدت پسند تنظیم کا حصہ تھے. بات کریں گے لاہور کے بیورو چیف شیراز حسنات سے. شیراز، لاہور ہائی کورٹ نے سانہ سائیوال کی جے آئی ٹی رپورٹ آج طلب کی تھی، اس میں کیا نئی تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل، آج لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی ممبرز بینچ نے اس کیس کی سماعت کی جس میں جلیل جو متوفی خلیل کا بھائی تھا اس نے یہ درخواست دائر کی تھی اور اس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار شمیم اس بینچ کے سربراہ تھے. اس میں پہلے تو جو جے آئی ٹی کے سربراہ اعجاز شاہ وہ پیش ہوئے اور بتایا کہ جناب ان کے پاس تو رپورٹ ہی نہیں ہے. اس کے بعد چیف جسٹس نے
دو گھنٹے کی مہلت دی, 2 گھنٹے بعد رپورٹ پریزنٹ کی گئی اور اس رپورٹ میں باقاعدہ طور پہ آرگومنٹس کچھ ہوئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ جو اشتیاق ملک تھے ایڈیشنل اٹارنی جنرل ان کے, اور اس میں باقاعدہ طور پہ اس بات پہ ایگری کیے گئے کہ بالکل جناب یہ آرڈر جو تھے وہ سی ٹی ڈی کی جانب سے فائرنگ پہ کیے گئے تھے, اور بہرحال رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں جمع کرا دی گئی اور نیکسٹ ہیئرنگ اس کی 7 فروری رکھی گئی ہے, جس کے بعد مزید اس کیس سے ریلیونٹ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. ابھی وہ ریکارڈ پبلک نہیں کیا گیا, ابھی عدالت اس کو گو تھرو کرے گی, اس کے بعد 7 فروری کو اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی کہ وہ کیا تھا. اور اچھا شیراز, آج پنجاب گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیوز نے بھی ثانیہ سہیوال کے لواحقین سے ملاقات کی, لیکن صرف مقتول خلیل کے خاندان کو ہی کیوں بلایا گیا, ذیشان کے لواحقین کیوں نہیں تھے اس میں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج جو وکٹمز فیملی تھی, جلیل جو خلیل کے بھائی ہیں, ان سے ملاقات کرنی تھی مگر وہ ایک بار پھر نہ مل سکے, اور یہ وہی والا سین ہوا جس طرح اس فیملی کو کہا گیا تھا کہ صدر مملکت نے ملنا ہے. بہرحال وزیر اعلیٰ جو تھے وہ اسلام آباد چلے گئے وزیر اعظم عمران خان سے ملنے, ان کی غیر موجودگی میں شام تک انتظار کیا گیا. اس کے بعد وزیر اعلیٰ کے جو ترجمان تھے شہباز گل, انہوں نے جو نئے وکیل ہیں اس کیس میں خلیل فیملی کے, بیرسٹر احتشام, ان کے ساتھ ملاقات کی, کچھ چیزیں نیگوشیٹ ہوئیں. اس سارے سینیریو میں کچھ میڈیا جو تھی ٹاک کی گئی, جو جلیل اور اس کے باقی اہل خانہ تھے وہ تھوڑے سے پولائٹ اور پازیٹیو نظر آئے ہیں کمپیئر ٹو دا پاسٹ. پہلے وہ کسی صورت کسی بھی چیز پہ ایگری نہیں تھے. اس میں انہوں نے کچھ جو پروگریس کی ہے وہ یہ کی ہے کہ وہ ایگری ہیں کہ ٹھیک ہے وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کو دیکھیں گے, جے آئی ٹی میں جائیں گے, اور اگر وہ ایگری کرتے ہوئے تو پھر جے آئی ٹی کی رپورٹ کا حصہ بنیں گے, کیونکہ یہی چیز آج جو سرکاری وکیل تھے انہوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے بھی گوش گزار کی کہ جناب تو آلموسٹ جے آئی ٹی کی رپورٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے, مگر جو مدعی فیملی ہے وہ اس میں پیش نہیں ہو رہی, اور اس کی وجہ سے جو لوپ ہولز ہیں وہ اس کیس میں رہ رہے ہیں. تو اگر وہ پیش ہو جائیں گے تو کافی سینیریو کلیئر ہو جائے گا, موقع ملے گا ان سے باز پرس کرنے کا, تفتیش کو آگے بڑھانے کا. اور آج جو جلیل تھے خلیل فیملی کے مین اس وقت جو مدعی ہیں, انہوں نے ایگری کیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کل وہ ان کی فیملی پیش ہوں گی اور اس میں دیکھیں گے کہ کس حد تک جے آئی ٹی آگے جا رہی ہے, اور اگر وہ مطمئن ہوئے تو پھر جے آئی ٹی کی تفتیش کا باقاعدہ حصہ بنیں گے. ٹھیک. اچھا شیراز, مقتول جلیل کے خاندان نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کے بعد بتایا کہ جے آئی ٹی اب تک سی ٹی ڈی کے زیر حراست اہلکاروں سے اسلحہ برآمد نہیں کر سکی, لیکن اس کی گارنٹی دی گئی کہ جلد وہ اسلحہ برآمد کر لیا جائے گا. کیس میں کتنا اہم ہے کہ اسلحہ جس سے فائرنگ کی گئی وہ برآمد ہو؟ بالکل اس میں ریئلٹی ہے کہ دیکھیں جس اسلحے سے فائرنگ ہوئی ہے ابھی تک سی ٹی ڈی نے وہ اسلحہ پنجاب فرانسک سائنس ایجنسی کو جمع نہیں کرایا. گولیوں کے کچھ خول 42 کے قریب جمع کرائے گئے, اور اس طرح جو جلیل اور اس کی فیملی ہے انہوں نے بھی 4 خول اور 2 جو سکے تھے وہ جمع کرائے ہیں گولیوں کے. تو ابھی جب وہ اسلحہ ملے گا اس کا فرانسک ہوگا, پھر اس چیز کو کلیریفائی ہوگا کہ کیا جو مقتولین کو گولیاں لگیں وہ اسی اسلحے سے تھیں جو سرکاری تھا, اور اس اسلحے کا باقاعدہ ایک ریکارڈ ہوتا ہے جو ہر اہلکار کو کون سا اسلحہ ایشو ہوا, کون سی گولیاں ایشو ہوئی, وہ پولیس کے ریکارڈ میں سارا کچھ محفوظ ہوتا ہے. اوبیسلی پولیس ہے, اب اس کو چینج نہ کر دیا گیا مگر وہ سب کچھ ہوتا ہے, کیونکہ سی ٹی ڈی نے جو جے آئی ٹی کو سٹیٹمنٹ دی تھی جو ان کے اہلکار گرفتار ہیں کہ جناب ہم یہ نہیں تھے. مگر ایک اور چیز جو اس ملاقات کے بعد دیکھنے میں آئی کہ باقاعدہ طور پہ جب وزیر اعظم عمران خان اتوار کے روز لاہور میں موجود تھے تو انہوں نے بڑا گرل کیا پنجاب گورنمنٹ کو کہ وہ صحیح طریقے سے اس کیس کو ہینڈل نہیں کر پا رہی, اور ساتھ ہی میڈیا ٹیم کو بھی بلایا کہ کہاں پہ کیوں وہ بیک فٹ پہ جا رہے ہیں. جب ایک چیز کلیئر ہے کہ یہ وکٹمز فیملی ہے تو ان کا ساتھ دیں, تو آج پنجاب گورنمنٹ کا وہ سٹانس نظر آیا جو پنجاب کے وزراء اس کو سی ٹی ڈی کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, اپنی حرکت کو چھپاتے پھر رہے تھے, جھوٹ بول رہے تھے. آج باقاعدہ طور پہ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل نے اس چیز کو اناؤنس کیا کہ جناب وزیر اعظم کے احکامات کی روشنی میں اور ان کی ہدایت پہ ہم وکٹم فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ تھوڑی سی پازیٹیوٹی نظر آئی ہے اور دونوں طرف سے برف پگھل رہی ہے. وکٹمز جو ہیں وہ بھی اب جے آئی ٹی کا حصہ بننے کو تیار ہیں, کنڈیشنلی صحیح مگر آگے بڑھے ہیں. ان کا جو جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ تھی وہ تھوڑی سی پیچھے رہ گئی ہے, اور ساتھ جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے. سارے سینیریو میں ذیشان اور اس کی فیملی کہیں نہیں ہے. اور اچھا شیراز, متاثرہ خاندانوں کا بڑا موقف یہ تھا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, لیکن اب وہ جے آئی ٹی سے تعاون پر اچانک ہی تیار ہو گئے ہیں. تو کیا پنجاب حکومت جوڈیشل کمیشن بنانے سے ہچکچا رہی تھی یا وجوہات کیا تھیں اس کی؟ جی بالکل, جو وکٹمز فیملی ہے ان کی میجر ڈیمانڈ ابھی بھی یہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اور انہوں نے ہائی کورٹ میں رٹ بھی کی تھی. اور آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار شمیم نے باقاعدہ طور پہ ان کو یہ کہا کہ یہ میرا اختیار نہیں ہے, یہ پنجاب کا اختیار نہیں ہے, یہ وفاقی حکومت کا اختیار ہے کہ وہی جوڈیشل کمیشن بنا دیتی ہے. ہاں اگر وکٹم فیملی کہتی ہے تو جوڈیشل میجسٹریٹ جوڈیشل انکوائری کا آرڈر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کر سکتے ہیں, اور وہ کرنے کے لیے تیار تھے. مگر وکٹمز فیملی جوڈیشل کمیشن پہ جا رہی تھی, اس لیے وہ رپورٹ مانگی گئی, اور اب 7 فروری تک اس کو آگے نیکسٹ ہیئرنگ کی ڈیٹ دی گئی ہے. تو بالکل دیکھیں, میں نے پھر جس طرح کہا کہ سابق گورنمنٹ جو تھی وہ ماڈل ٹاؤن آنے پہ جوڈیشل کمیشن بنا کے پھنس گئی تھی, اور پھر اس کی رپورٹ کو چھپاتی رہی, اور بعد میں وہ ہائی کورٹ کے احکامات پہ وہ رپورٹ پبلک ہوئی. تو اس میں کیس میں بھی ایکسکیوز می
اگر جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آ جاتی ہے تو رپورٹ آبویسلی جو سارا سانے ہے سب کو پتہ ہے وہ کیا ہے، چانسز یہی ہوں گے کہ ان کے خلاف شوائے جائیں گے، تو پھر گورنمنٹ آف پنجاب چونکہ اس کی ڈائریکٹ رسپانسبل ہے ان کے لیے بھی اس کو مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور آج اسی سلسلے میں باقاعدہ طور پہ پہلے جس طرح پنجاب گورنمنٹ نے اپنی ان کیمرہ بریفنگ دی تھی، آج آئی جی پنجاب آفس میں 2 DIGs نے ان کیمرہ بریفنگ دی، وہ میڈیا کو اس چیز پہ کنوینس کرتے رہے کہ جی ہم پہ تھوڑا سا عدل کر رکھیں، ہمیں مینیج کرنے دیں چیزیں، ہم ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں، ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ مگر جو سب سے بڑی میجر ڈیولپمنٹ وہ یہ تھی کہ ابھی تک پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس فائرنگ کے آرڈر کس نے دیے، کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ آج باقاعدہ طور پہ پنجاب کے اس لاہور ہائی کورٹ میں ہیئرنگ کے دوران سرکاری وکیل اشتیاق خان نے ہائی کورٹ میں اس چیز کو کنفیس کر لیا ہے، ڈسکلوز کر دیا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے جو SSP جواد قمر ہیں جو معطل ہو چکے ہیں کیس میں، انہوں نے ثانیہ ساہیوال کے جو یہ وکٹمز تھے ان کے اوپر فائرنگ کے احکامات ایشو کیے تھے۔ تو چیزیں اب آہستہ آہستہ کلیئر ہو رہی ہیں، لیکن اس میں مین چیز یہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے۔ جوڈیشل کمیشن سے گورنمنٹ ابھی بھی ہچکچا رہی ہے اور ان کی کوشش ہے کہ وکٹمز جوڈیشل کمیشن کی بجائے GIT کا حصہ بنے اور GIT کی رپورٹ کے اندر ہی معاملے کو سیٹل ڈاؤن کر دیا جائے، جوڈیشل کمیشن کی طرف جانا نہ پڑے۔ بہرحال وکٹمز کل ڈیسائیڈ کریں گے، اگر وہ GIT کی رپورٹ سے مطمئن ہوئے ان کی رپورٹ دیکھ کے تو پھر وہ اس کا حصہ بنے گے۔ شیراز اسناد بیورو چیف ہم نیوز ہمارے ساتھ ہیں۔ ناظرین، ثانیہ ساہیوال پر جو GIT کی رپورٹ سامنے آئی ہے اس کی اب تک جتنی بھی فائنڈنگ سامنے آئی ہیں میڈیا میں ان پر بات کر رہے تھے۔ بڑی بات میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد بات ہوگی کہ تحریک انصاف جنوبی پنجاب صوبے کی انتظامی علیحدگی کا اعلان تو کر چکی ہے، لیکن اس صوبے کا سیکریٹریٹ کہاں بنے گا اس پر اختلافات ہیں، ان پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جنوبی پنجاب صوبہ بننا ہے، تقریباً ساری سیاسی جماعتیں اس پر متفق بھی ہیں، لیکن کتنے صوبے بنیں گے، کتنے انتظامی یونٹ بنیں گے، جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ ملتان میں ہوگا، بہاولپور میں ہوگا یا پھر لودھرا میں، ڈھیروں سوالات ہیں اور اس معاملے پر ڈھیر سارے اختلافات بھی گورنمنٹ میں۔ یہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ اب سے 3 ماہ بعد یعنی جون 2019 میں جنوبی پنجاب کو انتظامی طور پر ایک علیحدہ سیکریٹریٹ دے دیا جائے گا، لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ یہ سیکریٹریٹ کہاں بنے گا۔ اس سوال پر تحریک انصاف کے اندر اور اس کے اتحادیوں میں بھی اختلاف رائے موجود ہے۔ ایک بڑا طبقہ ملتان میں نئے صوبے کا انتظامی سیکریٹریٹ بنانے کا حامی ہے، جن میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بھی شامل ہیں، لیکن تحریک انصاف کے اہم رہنما جہانگیر ترین کی خواہش یہ ہے کہ نیا سیکریٹریٹ انہی کے شہر لودھرا میں بنے، جبکہ جنوبی پنجاب صوبے کی تشکیل کے لیے بنائی جانے والی ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین طاہر بشیر چیمہ یہ مرکز اپنے علاقے بہاولپور میں بنانا چاہتے ہیں۔ فیصلہ وزیر اعظم کو کرنا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ تحریک انصاف جون میں ایک علیحدہ سیکریٹریٹ بنانے کا اعلان کر چکی ہے، جو کہ مکمل صوبہ بنانے میں ابھی کافی سارے معاملات ابھی طے ہونا باقی ہیں، جس کا ادراک خود تحریک انصاف کو بھی ہے۔ وہاں آخر آپ کو بلڈنگز بنانی پڑیں گی، وہاں آپ کو پارلیمنٹ کے لیے بلڈنگ بنانی پڑے گی، وہاں آپ کو چیف منسٹر کا، گورنر، سیکریٹریٹ سب کچھ بننا پڑے گا، اس میں وقت لگے گا۔ تو سارا کچھ ہم فیصلے کر کے اس میں NFC کا آپ کو ایوارڈ جو ہے اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ NFC کا کتنا حصہ ملے گا، سینٹ میں کیا ہوگا، یہ بڑے اہم فیصلہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت پانی کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی، خزانے کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی، یہ ساری چیزیں کر کے اس کے بعد یہ پروونس میں انشاءاللہ ہم حل کریں گے اور لوگوں کو اعتماد میں لے کے، کیونکہ ہمیں 2/3 میجورٹی چاہیے۔ سنتے جائیں، یہ سارا کام کرنے کے بعد یہ صوبہ بنے گا، اور اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صوبہ کے لیے ہم کام شروع کر دیں، بلڈنگ بننی شروع ہو جائیں، سارے انتظامات شروع ہو جائیں، اور جب اگلی الیکشن آئے تو جنوبی پنجاب کی الیکشن الگ ہو اور باقی پنجاب کی الیکشن۔ انتظامی معاملات کے ساتھ ساتھ پنجاب میں ایک کی بجائے 2 نئے صوبے بنائے جانے کے حامی بھی موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون پہلے ہی قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کر چکی ہے اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کے ساتھ ساتھ بہاولپور صوبہ بھی بنایا جائے، یعنی پنجاب کو 3 صوبوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے اتحادی مسلم لیگ کاف کے رہنما اور وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ بھی بہاولپور صوبے کے حامی ہیں۔ ان تمام اختلافات میں پنجاب میں نئے صوبے کا قیام تو فی الحال مشکل ہے، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف اپنے وعدے کے مطابق ایک نیا سیکریٹریٹ بنا پائے گی، جس کے بعد جنوبی پنجاب کے لوگوں کو اپنے انتظامی اور سرکاری کاموں کے لیے لاہور نہیں جانا پڑے گا۔ اور بڑی بات کا بڑا سوال کہ تحریک انصاف کے کچھ رہنما تو یہ سیکریٹریٹ ملتان میں بنانا چاہتے ہیں، لیکن جہانگیر ترین یہ سیکریٹریٹ لودھرا میں بنانا چاہتے ہیں۔ ایسے میں عمران خان کس کے حق میں فیصلہ کریں گے؟ بات کریں گے جنوبی پنجاب صوبے کی تشکیل پر بنائی جانے والی کمیٹی کے چیئرمین اور تحریک انصاف کے رہنما طارق بشیر چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چیمہ صاحب، طاہر بشیر چیمہ صاحب، جون میں جنوبی پنجاب صوبے کے لیے علیحدہ سیکریٹریٹ بنانے کا اعلان تو ہو چکا ہے، لیکن یہ کہاں بنے گا، اس پر کنفیوژن کیوں ہے؟
جی आज़म साहब शुक्रिया आपका। गुजारिश ये है कि ये डिसीजन तो करेंगे प्राइम मिनिस्टर जी, और ये पॉलिटिकल डिसीजन होगा, वो जहाँ पर मुनासिब समझेंगे वहाँ पर ये सेकंड पीरियड बन जाएगा। ठीक। अब इसमें गुजारिश ये है कि बात ये जो कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जी कुछ लोग किसी शहर का नाम ले रहे हैं, कुछ किसी शहर का नाम ले रहे हैं। असल में ये परसेप्शन ही गलत है। हमारे यहाँ के लोगों का जो डिमांड है वो ये है कि सूबा बनना चाहिए। ये एक सेकेंडरी चीज है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर जाता है और सेक्रेटेरिएट कहाँ पर बनता है। ये टोटल प्रोग्रेटिव है इसका प्राइम मिनिस्टर साहब का। वो नहीं, ताहिर बशीर चीमा साहब, मिसाल के तौर पर सूबे पर इत्तेफाक राय हो जाता है, तमाम सियासी जमातें चाह रही हैं कि जनूबी पंजाब सूबा बनाया जाए, लेकिन उसमें भी धड़े हैं। कुछ चाहते हैं बावलपुर में हेडक्वार्टर होना चाहिए, बुज़दार साहब खुद चाहते हैं मुल्तान में होना चाहिए, तरीन साहब चाहते हैं लोधरा में होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि किसी ने भी बयान नहीं दिया कि बावलपुर में होना चाहिए या लोधरा में होना चाहिए या मुल्तान में होना चाहिए। ये बयान किसी की तरफ से भी नहीं है। ठीक। और ये परसेप्शन सिर्फ एक अब कंफ्यूजन है जो लोगों के दरमियान फैलाई जा रही है। अल्टीमेट डिसीजन प्राइम मिनिस्टर साहब का होगा, वो डिसीजन करेंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होना चाहिए। ठीक है। नहीं चीमा साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, किसी ने बयान नहीं दिया, लेकिन बड़ी बात के ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अंदर से इस बुनियाद पर जो है वो काफ़ी इख्तिलाफात पाए जाते हैं। इसीलिए आपसे सवाल किया है कि 3 मुख्तलिफ लोग हैं, बुज़दार साहब चाह रहे हैं मुल्तान में बने, तरीन साहब चाह रहे हैं लोधरा में बने, और आप लोग चाह रहे हैं बावलपुर में बने। तो इस पर अगर इत्तेफाक राय ना हो सका तो आप कैसे बनाएंगे? सेक्रेटेरिएट में तो 3 महीने अभी बाकी हैं, 3 महीने में कैसे बनेगा अभी तक अगर इत्तेफाक राय नहीं हुआ कि कहाँ पर बनेगा? जी बिल्कुल, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो जाएगा सेक्रेटेरिएट का वो सर, तो उसके लिए तो हमें ज्यादा दिन भी नहीं चाहिए। उसके 15-20 दिनों का सिस्टम है। हमने तो बहुत सारा काम कर भी लिया होगा इसके ऊपर, और हम समझते हैं कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर इसका डिसीजन करेंगे हम इसको बहुत थोड़े अरसे के अंदर वहाँ पर इसकी सारी एस्टेब्लिशमेंट हम ले जाएंगे। रहा बाकी ये सवाल अंदर की परसेप्शन का, देखें यार किसी की अपनी अपनी ख्वाहिश होती है और अपने अपने अंदाजे होते हैं, लेकिन कंक्रीट बात तब होती है जब पार्टी की लीडरशिप है वो अपने मुंह से अल्फाज। ठीक है। ताहिर बशीर चीमा साहब, चेयरमैन जनूबी पंजाब काउंसिल, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।